सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 50 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हम जब उस जगह के करीब पहुंचे तो मैंने उन आदमियों को बिठा दिया और मैं खुद आगे गया। चांदनी बड़ी साफ थी। नशेबी जगह की घाटी के करीब पहुंचकर मैं झुककर आगे बढ़ा। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि जो स्कीम हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह ने मुझे बना दी है वो कामयाब होगी या नहीं। मुजरिमाना स्कीमें चांस पर कामयाब होती हैं और खतरा तो मोल लेना पड़ता है। मैंने देखा एक दरख्त के नीचे तीन स्याह साए खड़े थे। मैं जानता था कि ये अयूब था और उसके साथ उसके दोनों साथी मिर्जा और कूबा थे। हमीदुल्लाह ने अयूब से कहा था कि वो अपने दोनों साथियों को उसके पास लाए। हमीदुल्लाह ने उन्हें यह कहना था कि वो मेरे पांव पकड़कर मुझसे माफी मांगे। अब वो हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह से मिलकर आए थे। स्कीम यह थी कि उन तीनों को इकट्ठा करना है। अयूब को यकीन था कि मैं उसकी बहन उसके हवाले करने के लिए आ रहा हूं। मैंने तो आगे जाना ही नहीं था। मैं पीछे हटा और अपने आदमियों से कहा कि उनका शिकार पहुंच गया है। वो नीचे चले जाएं और अयूब को अच्छी तरह पहचान कर वार करें। गलती से किसी दूसरे को ना रगड़ दें। मैंने उन्हें यह भी बताया कि वो घाटी उतरकर गपशप लगाते जाएं और उनके करीब से गुजर जाएं। चंद कदम आगे रुककर उन्हें दबोच लें। फिर वो तमाम कार्रवाई करें जो मैंने उन्हें बताई थी। वो चल पड़े। मैं उस नशेब के किनारे पर जाकर बैठ गया। ये आदमी घाटी उतर गए। वो तीनों 40-50 गज दूर खड़े थे। मेरे 6 आदमी खुशगपियां लगाते जा रहे थे कि मैं देख रहा था। वो उनके करीब से गुजरे। चंद कदम आगे जाकर यकलख्त पीछे को पलटे और उन्होंने उन तीनों को दबोच लिया। वो सब दरख्त के नीचे से हटकर सामने आ गए थे। मैंने देखा कि अयूब ने अपने पेट पर हाथ रखे और वहीं दौरा हो गया। फिर एक आदमी ने ऊपर से उसकी पीठ में चाकू मारा। मेरे दूसरे आदमी मिर्जे और कूबे को नीचे गिराकर उनके हाथ पीठ के पीछे बांध रहे थे। इससे पहले मेरे आदमियों ने मिर्जे या कूबे को पकड़कर जोर से अयूब के साथ टकराया था। यह स्कीम की एक कड़ी थी। उन्होंने अपना काम सही तरीके से कर लिया। अयूब अलग गिरा पड़ा था और उसके दोनों साथियों को मेरे आदमियों ने बांध दिया था। 4 आदमी वहीं रहे और 2 आदमी थाने की तरफ चले गए। वहां से थाना 2-2.5 मील दूर था। उनके जाने और आने में खासा वक्त लगता था। जो 4 आदमी पीछे रह गए थे उनमें से एक मेरी तरफ आया और घाटी चढ़कर मेरे पास पहुंच गया। उसने मुझे रिपोर्ट दी। मैं आपको बताता हूं कि यह स्कीम क्या थी। हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह ने यह स्कीम इस तरह बनाई थी कि अयूब को इस जाल में लाया जाए कि मैं उसकी बहन उसके हवाले कर दूंगा। उसके दोनों साथियों को यह झांसा देकर उन्होंने अयूब के साथ भेजा था कि वो मुझसे माफी मांगेंगे और अयूब का साथ भी देंगे। किया यह जाएगा कि अयूब की बहन के बजाय 5-6 आदमी वहां से इस तरह गुजरेंगे जैसे रात के मुसाफिर हों और कहीं जा रहे हों। ये उन तीनों को दबोच लेंगे। ये तो जाहिर था कि उनके पास खंजर या चाकू जरूर होंगे जो उनसे छीन लिए जाएंगे। हमारे आदमियों ने लाठियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ला होना था। चाकू और खंजर कुल्हाड़ियों और लाठियों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे एक आदमी ने अयूब के साथियों के चाकुओं से अयूब का पेट चाक करना था। उसके एक साथी को उसके साथ इसलिए टकराया गया था कि अयूब का खून उस आदमी के कपड़ों के साथ लग जाए। 2 आदमी थाने को चले गए थे। उन्होंने थानेदार सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान को यह रिपोर्ट देनी थी कि वो 6 आदमी इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 आदमियों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है। ये 6 आदमी आगे बढ़े कि देखें कि ये क्या मामला है। इतने में उन दोनों में से एक ने तीसरे आदमी को पीछे से पकड़ा और दूसरे ने उसके पेट में चाकू मारा। वो पेट पर हाथ रखकर दोहरा हुआ तो उसे चाकू मारने वाले ने उसकी पीठ में चाकू मारा। इतने में उन 6 आदमियों ने उन दो को पकड़कर उन्हीं की पगड़ियों से बांध दिया और 2 आदमी थाने चले गए। मैं चूंकि पुलिस के कायदे कानून से वाकिफ था इसलिए मैंने अपने 6 आदमियों को कुछ बातें समझा दी थी। मसलन जो चाकू उन्होंने इस्तेमाल करना था उसके मुतल्लिक मैंने उन्हें बताया था कि वहीं फेंक दें और उसके दस्ते पर पांव रगड़ दें ताकि उंगलियों के निशान मिट जाएं और यह भी जाहिर हो कि आला कत्ल जाए वकुआ पर पड़ा पाया गया।
ایسی اور بھی کئی باتیں تھیں جن کا خیال رکھنا تھا، لیکن جس شخص نے یہ سارا ڈرامہ کورٹ میں حقیقی قتل ثابت کرنا تھا، اسے پہلے ہی تجمل اور منور نے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ شخص سب انسپیکٹر راجہ شیر خان تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس جاگیر کا خادم تھا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس خدمت کا معاوضہ اسے کیا ملتا تھا۔ دن کے وقت تجمل اور منور اس کے ساتھ معاملہ طے کر کے آئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ تھانے میں یا اپنے گھر میں ہمارے دو آدمیوں کا انتظام کر رہا ہوگا۔ راجہ شیر خان کے لیے یہ قتل ثابت کرنا آسان تھا۔ اس نے شہادت میں مرزے اور کوبے کی ہسٹری، جس میں پہلی سزائیں شامل تھیں، پیش کر دینی تھی۔ یہ ثبوت تو اس کے تھانے کے ریکارڈ میں اور سیشن کورٹ میں موجود تھا کہ یہ تینوں ایک کیس میں پکڑے گئے تھے، لیکن ثبوت نامکمل ہونے کی وجہ سے بری ہو گئے تھے۔ ان کا دوستانہ ثابت کرنا بھی مشکل نہیں تھا۔ ایوب تو پہلے ہی پولیس سے نکالا ہوا سزا یافتہ آدمی تھا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے نہیں کرنا تھا۔ مجھے صرف پولیس کا انتظار تھا۔ پولیس اتنی جلدی تو آ نہیں سکتی تھی، لیکن راجہ شیر خان پہلے ہی تیار تھا، اس لیے وہ اپنے عملے کے ساتھ میری توقع کے خلاف جلدی پہنچ گیا۔ میں اتنی دیر اوپر ہی بیٹھا رہا۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی تو میں وہاں سے پیچھے ہٹا اور واپس چل پڑا۔ گاؤں سے 2-3 فرلانگ دور تجمل اور منور کھڑے مل گئے۔ وہ میرے لیے پریشان ہو رہے تھے اور وہ یہ سننے کے لیے بھی بےتاب تھے کہ اس خونی کھیل کا انجام کیا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ جہاں تک میرے کام کا تعلق تھا وہ سب ٹھیک ہو گیا۔ سب انسپیکٹر راجہ شیر خان کو پکا کیے رکھنا ان دونوں بھائیوں کا کام تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ راجہ شیر خان پوری طرح ان بھائیوں کی مٹھی میں تھا، لیکن اسے یہ یقین دلایا گیا تھا کہ سکندر یہاں نہیں۔ تجمل اور منور میرے ساتھ اس مکان تک آئے جہاں میں رہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ صبح تھانے جائیں گے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ وہ تھانے سے دور رہیں۔ اگر جانا ہی ہے تو رات کو تھانے دار کے گھر چلے جائیں۔ وہ مجھے میرے ٹھکانے پر چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سائرہ دروازے کے ساتھ لگی کھڑی ہے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ دیا جل رہا تھا۔ سائرہ نے میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیرے اور یوں مجھے ہاتھوں سے دبانے لگی جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ میں زندہ ہوں۔ وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ کیوں سائرہ؟ میں نے پوچھا۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اکیلے ڈر رہی تھی؟ کچھ ہو گیا ہے سکندر، اس نے کانپتی ہوئی سی آواز میں کہا۔ میں تو سوئی ہی نہیں، آنکھ لگی تو ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پیٹ میں چھری مار دی ہو۔ شاید میری چیخ نکل گئی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر دوری ہو گئی۔ فوراً ہی ذہن بیدار ہو گیا تو خیال آیا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن یہ تسلی فوراً ہی ختم ہو گئی اور دل اتنا گھبرانے لگا کہ یہاں سے نکل بھاگنے کو جی چاہتا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم کہاں ہو تو میں وہاں پہنچ جاتی۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ ڈر اور یہ خوف ذہن سے نکال دو، میں نے کہا۔ میری زندگی وہم نہیں، یہ بڑی خطرناک حقیقت ہے۔ نہیں سکندر، سائرہ نے کہا، میں ڈرنے والی نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو یہی خیال ذہن میں آیا کہ تمہیں کچھ ہو گیا ہے۔ چھری جو میرے پیٹ میں لگی تھی وہ میرے دماغ میں اٹک گئی۔ اللہ تجھے لمبی عمر دے، مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کسی نے تمہیں چھری مار دی ہو۔ کچھ ہوا ضرور تھا سکندر، میرا دل اب بھی ٹھکانے نہیں آیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں صحیح اور سلامت اس کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن اس کے پیٹ میں جو چھری لگی تھی یہ خون کی کشش تھی۔ ایوب اس کا بھائی تھا، چھری بھائی کو لگی تو خواب میں وہ چھری بہن کے پیٹ میں اتر گئی۔ میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی، میرے پاؤں اکھڑنے لگے۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ دوسرے دن مجھے خبر ملی کہ مرزا اور کوبا قتل کے الزام میں پکڑے گئے ہیں اور ایوب کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان دونوں کو سزا ہوتی ہے یا شہادت مشکوک یا کمزور ہونے کی وجہ سے بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل خطرہ یہ تھا کہ ان دونوں ملزموں نے عدالت میں یہ ضرور کہنا تھا کہ سکندر یہی ہے۔ ایوب نے بتایا ہوگا، یہ راجہ شیر خان پر منحصر ہے کہ وہ اتنے بڑے جھوٹ کو کس طرح سچ ثابت کرتا ہے۔ بہرحال بہت بڑا خطرہ میرے سر پر آ گیا تھا۔ میں نے بڑے ہی خوفناک اور بھیانک خطروں کا مقابلہ کیا تھا۔ میری تو زندگی ہی مسلسل خطرے میں گزر رہی تھی، جیسے ریل گاڑی ایک ایسی تاریک سرنگ میں داخل ہو گئی ہو جس کے متعلق معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کہیں جا کر ختم ہوگی بھی یا نہیں۔ لیکن اب خطرہ ایسا آ گیا تھا جس کے متعلق میں روز بروز پریشان ہوتا جا رہا تھا۔
یہ تھی سائرہ۔ یہ تو میں آپ کے سامنے اعتراف کر چکا ہوں کہ سائرہ ایک بڑے ہی حسین آسیب کی طرح مجھ پر طاری ہو چکی تھی، اور میں محسوس کرنے لگا تھا کہ میری عقل بھی اس کے تابع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھ پر یہ طلسماتی اثر کیا تھا، اور میں صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ سائرہ میرے ساتھ نہ ہوئی تو میں ویسا ہی بچہ بن جاؤں گا، یا ویسے بچے کی مانند ہو جاؤں گا جیسا بچہ میں اس وقت تھا جب میری ماں کے مردہ جسم کو لوگ کفن میں لپیٹ کر میرے سامنے دفن کر آئے تھے۔ جو خطرہ میں محسوس کرنے لگا تھا وہ میری اپنی ذات سے ہی اٹھ رہا تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی تھی، اور میرے اتنا قریب ہو کر بھی وہ سمجھتی تھی کہ مجھ سے بہت دور ہے، اس لیے وہ میرے اتنا قریب آ جاتی تھی کہ اس کی سانسوں کی خوشبو میرے وجود میں داخل ہونے لگتی تھی، اور مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ میں جوان ہوں اور میں آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میرے اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی تھی۔ کوئی طاقت، کوئی خیال میری ذات سے اٹھتا تھا اور مجھے سائرہ سے دور ہٹ جانے پر مجبور کرتا تھا۔ اس خطرے کو تصور میں لائیں کہ ایسے کئی بار ہوا کہ میں گہری نیند سویا ہوا ہوں اور اپنے ماتھے، سر اور گالوں پر کوئی بڑی نرم اور ملائم چیز رینگتی ہوئی محسوس کی، اور میں جاگ اٹھا۔ دیکھا، سائرہ میرے پلنگ پر میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بولتی بہت کم تھی۔ میں کچھ کہتا تھا تو اس کی آنکھوں میں پیار کی چمک آ جاتی تھی، یا آنسو آ جاتے تھے۔ یوں بھی ہوا کہ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ مجھے اس کمرے سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک احساس میری ذات سے ابھرتا تھا جو مجھے شرمسار کرتا تھا۔ یہ خاموش سی ایک لان تان ہوتی تھی، جیسے میں اپنے ذہن میں گناہ کے خیالوں کی پرورش کر رہا ہوں۔ اس رات کو میں نہیں بھولوں گا جس رات اس کمرے کا چھوٹا سا دریچہ کھلا ہوا تھا اور چاند افق سے اوپر اٹھ رہا تھا۔ جب چاند دریچے کے سامنے آیا تو اس کی شفاف چاندنی سوئی ہوئی سائرہ کے چہرے پر پڑنے لگی۔ باہر کی کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ شاید گیدڑوں کے پیچھے رکھوالی والے کتے دوڑتے اور بھونکتے پھر رہے تھے۔ میں نے سر گھما کر سائرہ کی طرف دیکھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ بڑا صاف نظر آیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور منہ میری طرف تھا۔ میں نے ایسا ارادہ کیا تو نہیں تھا، لیکن میں آہستہ آہستہ کروٹ بدل کر اٹھ بیٹھا، پھر پلنگ سے اٹھا۔ پلنگ کی ہلکی آوازوں سے سائرہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میں اس کی چارپائی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کیوں سکندر؟ سائرہ نے ہلکے سے تبسم سے پوچھا۔ میں کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ ایسا دھچکا لگا جیسے سامنے سے کسی ایسی چیز نے مجھے دھکا دیا ہو جو نظر نہیں آتی۔ میں حیرت سے سائرہ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ میرے منہ سے یہ لفظ نکل چلا تھا، امی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ سائرہ کی پیشانی اور اس کی آنکھیں اور اس کے ہونٹ بالکل میری امی جیسے تھے۔ مجھ پر نیند کا خمار طاری تھا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ میرے شعور پر غنودگی طاری تھی اور لاشعور پوری طرح بیدار تھا۔ سائرہ کا پورا چہرہ مجھے اس طرح اپنی امی جیسا نظر آیا جیسے یہ سائرہ نہیں، میری امی ہو۔ حسن و جمال کے معاملے میں ہر مرد اور ہر عورت کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اور جسے محبت کہتے ہیں وہ کسی ایسی وجہ سے ہوتی ہے جو ذہن لاشعور میں کہیں چھپی ہوئی رہتی ہے۔ میں اس رات سمجھا کہ سائرہ میرے ذہن اور دل پر کیوں حاوی ہو گئی ہے۔ سائرہ اٹھ بیٹھی۔ کیا سوچ رہے ہو سکندر؟ سائرہ نے کہا اور دوپٹہ اپنے سر پر لے لیا اور بولی، بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا ایک ہاتھ اپنے آپ آگے بڑھا۔ دوسرے لمحے سائرہ کا آنچل میرے ہاتھ نے میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکوں گا سائرہ، میں نے ایسے کہا جیسے میں سسک رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سائرہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔ کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم دونوں خواب دیکھتے ہی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، میں نے کہا۔ ہم بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، اور ہم دونوں کی راہیں دھندلی دھندلی ہیں۔ معلوم نہیں کہاں اس دھند میں ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں، یا اکٹھے ہی اس دھند میں چھپی ہوئی کھائی میں جا گریں۔ کہتے رہو جو کہنا ہے، سائرہ نے جذباتی لہجے میں کہا۔ بیوی نہ بناؤ تو بھی رہوں گی تمہارے ساتھ ہی، خواب دیکھتے زندگی گزار جاؤں گی۔ پھر ایسے ہوا جیسے میری زبان گونگ ہو گئی اور میری نظریں سائرہ کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ میں جو محسوس کر رہا تھا وہ میں کہہ نہیں سکتا تھا، شاید سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں اور کیسے کہوں۔ میرے ساتھ رہو سائرہ، میں نے لرزتی ہوئی سرگوشی میں کہا۔ میں تمہاری پوجا کیا کروں گا اور تمہیں اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی اس طرح رکھوں گا جیسے تم مجھ سے بہت دور ہو۔
پھر ایسے ہوا کہ چاند دریچے سے جھانکتا ہوا آگے نکل گیا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ سائرہ جوان تھی، اسے جوانی کی نیند نے مجھ سے بے خبر کر دیا۔ گناہ کرنے کے لیے جرت چاہیے، لیکن گناہ نہ کرنے کے لیے اتنی زیادہ جرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ تمام تر ذہنی اور روحانی قوتوں کو اپنے آپ پر مرکوز کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک خطرہ تھا، اس کے ساتھ ایک خطرہ اور پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا بھی تعلق سائرہ کے ساتھ تھا۔ اس نے اس رات خواب دیکھا تھا کہ اس کے پیٹ میں کسی نے چھری گھونپ دی ہے اور وہ ڈر کر جاگ اٹھی تھی، اور اس نے مجھے اپنا خواب سنایا تھا۔ یہ تقریباً وہی وقت تھا جب اس گاؤں سے کچھ دور سائرہ کے بھائی ایوب کے پیٹ میں قاتل کی چھری اتری تھی۔ بہن اپنی زبان سے اپنے بھائی کے خلاف نفرت کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن اس کی روح بھائی کی محبت سے سرشار ہوتی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ خون کا اثر تھا کہ چھری بھائی کو لگی اور خواب میں وہی چھری بہن کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ میں جب واپس آیا تو وہ میری بلائیں لینے لگی تھی جیسے مجھے کچھ ہو گیا ہو۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ خوابوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر اسے کچھ چین تو آ گیا تھا، لیکن صبح اٹھتے ہی اس نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ اس کے دل پر گھبراہٹ ہے اور وہ ایسے محسوس کر رہی ہے جیسے کچھ ہو گیا ہے یا کچھ ہوگا۔ میں نے پھر اسے سمجھایا کہ یہ اس تنہائی کا اثر ہے، اور یہ تنہائی قید کی مانند ہے۔ قید کا ذہن پر یہی اثر ہوتا ہے، لیکن سائرہ کی ذہنی حالت اور دل کی گھبراہٹ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کیفیت میں وہ میرا سہارا لیتی تھی اور میں تھا کہ اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ میرے لیے ایک اور مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ میرا دماغ اس مسئلے میں الجھا ہوا تھا کہ سب انسپیکٹر راجہ شیر خان ان دو ملزموں کو، کوبے اور مرزے کو، کس طرح ایوب کے قاتل ثابت کرے گا۔ یہ دونوں کوئی عام قسم کے دیہاتی نہیں تھے کہ قانون شہادت کو نہ سمجھتے ہوں۔ یہ تو پیشہ ور ڈکیت تھے، جرم اور جیل ان کا کھیل تھا۔ تھانے داروں کو انگلیوں پر نچانا ان کا فن تھا، اور وہ قانون شہادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس جرم کا اقبال کر لیں گے جو ان کے سامنے کسی اور نے کیا ہے۔ بڑی مضبوط شہادت کی ضرورت تھی۔ مجھے پوری امید نہیں تھی کہ راجہ شیر خان ایسی شہادت اکٹھی کر لے گا۔ میں پولیس کے سب انسپیکٹر کی حیثیت سے یہ سوچنے لگا کہ شہادت کیا ہو اور کس طرح حاصل کی جائے۔ ہمارے جن آدمیوں کو راجہ شیر خان نے عدالت میں عینی شاہدوں کی حیثیت سے پیش کرنا تھا، وہ ایک کے بجائے 6 آدمیوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن عدالت میں وہ صفائی کے وکیلوں کی جرح کا مقابلہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے تھے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خطرہ ساون کی سیاہ کالی گھٹا کی طرح چڑھ آیا۔ اس واردات کے بعد تیسرا یا چوتھا دن تھا کہ رات کو تجمل اور منور میرے پاس آئے۔ سائرہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ دونوں گھبرائے گھبرائے سے لگ رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے اچھی خبر نہیں لائے ہو، میں نے کہا۔ ہاں بھائی، تجمل نے کہا، خبر اچھی نہیں، راجہ شیر خان آیا تھا، ابھی ابھی گیا ہے۔ سب انسپیکٹر راجہ شیر خان شام کے بعد چوری چھپے ان دونوں بھائیوں کے پاس آیا تھا، اور انہیں جو نئی صورتحال بتا گیا تھا وہ انہوں نے مجھے سنائی۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ کوبے اور مرزے کو پکڑ کر تھانے لے گئے تو رات کو شیر خان نے ہمارے آدمیوں کے بیان لیے۔ انہیں اس نے عینی شاہد لکھا تھا، اور ان میں سے ان 2 آدمیوں کو اس نے رپورٹ کنندہ بنایا تھا جو تھانے اطلاع دینے کے لیے گئے تھے کہ فلاں جگہ 2 آدمیوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ڈرامہ تو گھڑا ہوا تھا۔ شیر خان دراصل انہیں بٹھا کر یہ سمجھا اور پڑھا رہا تھا کہ وہ عدالت میں اپنے بیان اس طرح دیں۔ ان سے وہ بیان سنتا بھی رہا، ان کی غلطیاں درست کرتا رہا اور ریہرسل کرواتا رہا۔ یہ آدمی صبح کے وقت تھانے سے واپس آئے تھے اور انہوں نے تجمل اور منور کو پوری پوری رپورٹ دی تھی کہ رات تھانے میں کیا ہوا۔ یہ لوگ تو تھانے سے آ گئے اور تھانے میں شیر خان نے باری باری کوبے اور مرزے کو اپنے پاس بٹھایا اور انہیں کہا کہ بہتر ہے وہ اقبالی بیان دے دیں۔ دونوں استاد جرائم پیشہ تھے۔ انہوں نے کوئی فریاد نہ کی، بلکہ راجہ شیر خان کو چیلنج کیا کہ وہ ان کے خلاف جرم ثابت کر کے دیکھے۔ تم جیسے بہت تھانے دار دیکھے ہیں راجے، کوبے نے کہا۔ ہم ہمیشہ حوالات میں نہیں رہیں گے راجہ صاحب، مرزے نے اسے کہا۔ 2 4 دنوں بعد ہمیں جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا۔ چند دنوں بعد ہی آپ سنیں گے کہ کوبا اور مرزا نام کے 2 حوالاتی جیل سے فرار ہو گئے ہیں۔ پھر اخباروں میں یہ خبر چھپے گی کہ راجہ شیر خان نام کا ایک سب انسپیکٹر اور اس کا پورا خاندان قتل ہو گیا ہے۔
ہوش میں آؤ راجہ صاحب، اگر تم اقبالی بیان نہیں دو گے تو کیا تم بری ہو جاؤ گے؟ شیر خان نے دونوں سے کہا۔ عدالت میں دیکھنا کہ تمہارے خلاف کیسی کیسی شہادت آتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبالی بیان دے دو گے تو پھانسی سے بچا لوں گا، اور مقدمہ ایسا بناؤں گا کہ تمہیں سیشن کورٹ سے عمر قید ملے گی اور اپیل میں تم شک کے فائدے سے بری ہو جاؤ گے۔ وہ سارا دن شیر خان اور ان دونوں ملزموں میں یہی بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ ایک سودا کر لو، شیر خان نے انہیں کہا، میں جو بیان بتاتا ہوں وہ مجسٹریٹ کو دے کر انگوٹھا لگا دو تو میں شہادت اتنی کمزور رکھوں گا کہ تم سیشن کورٹ سے ہی بری ہو جاؤ گے۔ تھانے دار صاحب، ان میں سے ایک نے کہا، چودھریوں کا ڈرامہ کھیلنے کے لیے کوئی اور آدمی پکڑنے تھے جو کچھ بھی جاننے اور سمجھنے والے نہ ہوتے۔ ہمارے ساتھ تم کھیل نہیں کھیل سکتے۔ سب انسپکٹر راجہ شیر خان کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کو سزا ہو نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مقصد ایوب کو صاف کرنا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ الزام تجمل اور منور کی طرف نہ آئے۔ ہم نے اصل مقصد تو یہ پورا کرنا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوبا اور مرزا بڑے تجربہ کار کھلاڑی تھے۔ راجہ شیر خان نے دونوں کو پھر حوالات میں بند کر دیا اور انہیں کہا کہ وہ سوچ لیں۔ شیر خان کا ارادہ یہ بھی تھا کہ انہیں ایذا رسانی کے ذریعے اپنی بات پر لے آئے گا، لیکن ان دونوں کی بڑی سخت ایذا رسانی کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ دونوں اس کا بھی اتنا تجربہ رکھتے تھے کہ ان کے جسم پتھر ہو گئے تھے۔ رات کو شیر خان نے انہیں جگائے رکھا، انہیں دو ہیڈ کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے پریشان بھی کیا، لیکن یہ دونوں جہاں تھے وہیں رہے۔ یہ رات بھی ناکامی میں گزر گئی، اگلا دن بھی اسی طرح گزرا۔ انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو وہ اقبال جرم کرتے۔ اصل مشکل تو یہ تھی کہ ان پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا تھا، اور شیر خان ان سے اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح بات نہیں بنتی تو اس نے ان دونوں کو کچھ رقم پیش کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ مقدمہ بہت ڈھیلا بنائے گا، لیکن ان دونوں استادوں نے یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ شیر خان نے جو رقم پیش کی تھی وہ اس نے تجمل اور منور سے لینی تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ راجہ شیر خان نے چودھریوں کا یہ کام پورا کرنے کا کیا معاوضہ لیا تھا۔ اس معاوضے نے اسے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ پتہ چلا کہ راجہ شیر خان اور ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں میں کشمکش جاری تھی کہ ڈی ایس پی جو بڑا سخت گیر انگریز تھا، اچانک آ گیا۔ ہمارے وقتوں میں پولیس کے انگریز افسر اسی طرح کسی نہ کسی تھانے میں اچانک جا دھمکتے اور زیر تفتیش کیسوں کی فائلیں دیکھتے تھے۔ حوالات میں بند حوالاتیوں کو بھی دیکھتے اور ان سے ایک دو باتیں بھی کر لیتے تھے۔ ان کے یہ دورے چھاپے کی قسم کے ہوتے تھے اور یہ محض رسمی نہیں ہوتے تھے، کسی بھی تھانے دار کی کوتاہی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ سب انسپکٹر راجہ شیر خان کے تھانے میں ڈی ایس پی کا آنا اس لیے زیادہ ضروری تھا کہ اس علاقے میں ایک آدمی یعنی ایوب قتل ہوا تھا، اور اس آدمی نے کہا تھا کہ مفرور سب انسپکٹر سکندر فلاں جگہ موجود ہے اور اس نے اس کی بہن کو اغوا کیا ہے۔ یہ الزام غلط تھا یا صحیح، اس سے شک ضرور پیدا ہوتا تھا۔ میں نے پہلے ہی تجمل اور منور کو خبردار کر دیا تھا کہ ان کی جاگیر میں اور ارد گرد کے علاقے میں پولیس کے مخبر لگا دیے جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جاگیر کے مزاروں میں سے ہی ایک دو آدمیوں کو روپے پیسے کا لالچ دے کر مخبر بنا لیا جائے۔ یہ انگریز ڈی ایس پی تھانے میں داخل ہوا تو کوبا اور مرزا حوالات میں بند تھے۔ حوالات تھانے کے برآمدے میں تھی۔ انہوں نے سلاخوں سے ڈی ایس پی کو دیکھ لیا اور اسے پکارنے لگے، پولیس کپتان صاحب بہادر، حضور صاحب بہادر پہلے ادھر آئیں، کپتان صاحب بہادر پہلے ہماری فریاد سن لیں۔ ڈی ایس پی نے پہلے تو ان کی طرف توجہ نہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حوالاتی اس طرح غل غپاڑہ کیا ہی کرتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی فریاد یہ ہوتی ہے کہ انہیں مارا پیٹا جاتا ہے اور کھانا اچھا نہیں دیا جاتا۔ لیکن ان دونوں نے اتنا زیادہ شور شرابہ کیا کہ ڈی ایس پی نے سب انسپکٹر راجہ شیر خان سے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں اور کس الزام میں پکڑے ہوئے ہیں۔ راجہ شیر خان نے ڈی ایس پی کو بتایا کہ یہ ہسٹری شیٹر ہیں، سزا یافتہ ہیں، اور ان کا پیشہ ڈکیتی ہے، اور اب یہ سابق انسپکٹر ایوب کے قتل میں گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ڈی ایس پی نے کہا کہ دونوں کو باہر نکالو اور پیش کرو۔ ڈی ایس پی تھانے کے دفتر میں جا کر راجہ شیر خان کی کرسی پر بیٹھ گیا اور ان دونوں ملزموں کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے راجہ شیر خان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ملزموں سے کہا کہ وہ اپنی شکایت بیان کریں۔ کوبے اور مرزے نے اس طرح بولنا شروع کر دیا
کہ کچھ بات کوبا کرتا، آگے مرزا بولنے لگتا، اور اس طرح انہوں نے ڈی ایس پی کو پوری بات سنا ڈالی۔ انہوں نے اسے سنایا کہ ایوب کو کس طرح قتل کیا گیا ہے اور کس طرح کچھ آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ یہ دونوں چونکہ تجربہ کار تھے، تھانے داروں اور ان سے بڑے افسروں کے ساتھ نڈر ہو کر بولنا جانتے تھے، اور ویسے بھی چرب زبان تھے، اس لیے انہوں نے انگریز ڈی ایس پی کو متاثر کر لیا اور وہ ان کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ کپتان صاحب بہادر، کوبے نے کہا، ابھی ہم نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ ایوب کس طرح قتل ہوا ہے، ہم نے آپ کو بڑی قیمتی باتیں ابھی نہیں بتائیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس علاقے کے ایک گاؤں برکت پورہ میں ایک پیر ہے جو سائیں کرامتا والا کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے کے مسلمان اس کے مرید ہیں۔ یہ اتنا زیادہ مشہور ہے کہ شہروں کے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی مریدی میں شامل ہیں اور اس کے پاس آ کر حاضری دیتے ہیں۔ اس پیر کے ساتھ اس کا ایک مصاحب ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ پیر کرامتا والا دراصل ہندوستان کے کسی دور کے صوبے کا تجربہ کار اور سزا یافتہ ڈاکو، راہزن اور نوسر باز ہے۔ اس کا اصل نام نور اللہ ہے۔ اس کا جو خاص مصاحب بنا ہوا ہے وہ دراصل ایک نواب زادہ ہے۔ اس کا نام نواب زادہ حمید اللہ خان ہے اور وہ اسی دور کے صوبے کی ایک جیل سے مفرور ہے۔ اسے عمر قید کی سزا ملی تھی۔ اس نے قتل کی واردات کی تھی۔ چونکہ آدمی روپے پیسے والا اور بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا، اس لیے جیل کے افسروں کو بہت سی رقم دے کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم نے پہلے پولیس کو یہ اطلاع کیوں نہیں دی؟ ڈی ایس پی نے پوچھا۔ صاحب بہادر، اس سوال کا جواب مرزے نے دیا۔ ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں پیر کرامتا والے کی کرامات کی کہانیاں گھڑ کر دیہاتیوں کو اس طرح سناتے تھے کہ وہ بہت متاثر ہوتے تھے۔ نور اللہ اور حمید اللہ سے ہمیں اس کام کے بہت پیسے ملتے تھے۔ پھر ہم نے ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا۔ یہ دونوں اپنے مریدوں سے اتنی زیادہ نقد نذرانے لیتے ہیں کہ یہ رقم ان سے سنبھالی نہیں جاتی۔ مریدوں کی جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کو پیری اور کرامات کے چکر میں لا کر جس طرح خراب کرتے اور رنگ رلیاں مناتے ہیں، وہ الگ ہے۔ ان دونوں نے ڈی ایس پی کو تفصیل سے سنایا کہ ان کی مجرمانہ پیری کس طرح چلتی ہے۔ یہ تفصیلات نہ اس انگریز ڈی ایس پی کے لیے نئی تھیں، نہ آپ کے لیے نئی ہوں گی۔ میں کچھ پرانے وقت کی بات سنا رہا ہوں، لیکن یہ بات پرانی نہیں۔ آج بھی پیری مریدی کا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، اور آج بھی لوگ اپنے اپنے پیر کے معجزات اور کرامات سناتے پھرتے ہیں، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ وہ مالی لحاظ سے ہی نہیں لٹ رہے بلکہ ان کی عزت و آبرو بھی لٹ رہی ہے۔ ڈی ایس پی نے نور اللہ اور حمید اللہ خان کی اصلیت کی یہ رداد سنی تو مسکرایا اور اس نے راجہ شیر خان کی طرف دیکھا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں صاحب بہادر، راجہ شیر خان نے کہا۔ میں آپ کو ان کا ریکارڈ دکھاتا ہوں۔ تم چپ رہو، ڈی ایس پی نے راجہ شیر خان کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور ان دونوں ملزموں سے کہا، آگے بولو۔ ایک اطلاع اور ہے صاحب بہادر، کوبے نے کہا۔ ایوب خان جو قتل ہو گیا ہے ایک مفرور سب انسپیکٹر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس مفرور کا نام سکندر ہے۔ ایوب نے اس تھانے دار کو جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے بتایا تھا کہ یہ مفرور سکندر چودھری فضل حسین سب انسپیکٹر پولیس کی جاگیر میں موجود ہے۔ اس نے ایوب کو اور اس کی بہن کو اغوا کیا تھا۔ ایوب کو اس جاگیر میں ایک کچے مکان میں قید رکھا گیا تھا اور وہ انہی کی گھوڑی پر سوار ہو کر بھاگ گیا تھا، لیکن اس کی بہن ابھی تک اس جاگیر میں موجود ہے۔ ایوب کے قتل کی وجہ ہی یہی ہے کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مفرور سب انسپیکٹر یہاں موجود ہے۔ اور صاحب بہادر، اب مرزا بولا، ایوب کو قتل کرانے میں پیر کرامتا والے اور اس کے دوست نوابزادہ حمید اللہ خان کا بھی ہاتھ ہے۔ سکندر انہیں ملا تھا۔ اس وقت یہ دونوں یہاں ایک گاؤں میں آئے ہوئے تھے۔ ایوب بھی یہاں ان کے پاس آ گیا اور اس کی سکندر کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ ایوب کو یہ دھوکہ دیا گیا تھا کہ سکندر اس کی بہن کو رات کے وقت فلاں جگہ لے آئے گا اور اس کے حوالے کر دے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حمید اللہ اور نور اللہ نے ان دونوں کو بھی ایوب کے ساتھ جانے کو کہا تھا۔ پھر اس نے سنایا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ڈی ایس پی نے ان دونوں سے کچھ باتیں پوچھیں اور انہیں حوالات میں بھیج دیا۔ اس نے راجہ شیر خان سے پوچھا کہ اس کیس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ شیر خان نے تو یہی کہنا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ڈی ایس پی نے کہا، جس علاقے میں کوئی بہت بڑا جاگیردار رہتا ہے اس علاقے کا تھانے دار دیانتدار رہ ہی نہیں سکتا۔
تم نے ان جاگیرداروں سے ضرور پیسہ لیا ہے۔ میں تصور میں لا سکتا تھا کہ راجہ شیر خان نے کس طرح اپنی بے گناہی پیش کی ہوگی۔ ڈی ایس پی اور راجہ شیر خان کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ تو بڑی لمبی ہیں۔ ان کا لبے لباب یہ تھا کہ ڈی ایس پی کے ذہن میں یہ شک بیٹھ گیا تھا کہ ان دونوں ملزموں نے جو بیان دیے ہیں اور جو انکشافات کیے ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک صحیح ہو سکتے ہیں۔ ڈی ایس پی نے یہ فیصلہ تو سنا دیا کہ وہ یہ کیس سی آئی اے کے سپرد کرے گا، لیکن اس نے اشارہ سا دے دیا کہ یہ کیس سی آئی اے کے پاس جا سکتا ہے۔ ان دونوں کو ابھی یہیں رہنے دو، ڈی ایس پی نے کہا، ہیڈ کوارٹر کے حکم کا انتظار کرو۔ ڈی ایس پی چلا گیا۔ اس کا صحیح اندازہ میں ہی کر سکتا تھا کہ وہ راجہ شیر خان کو ہی نہیں بلکہ ہم سب کو کتنے بڑے خطرے میں ڈال گیا تھا۔ اب کسی بھی وقت میری گرفتاری کے لیے یہاں چھاپا پڑ سکتا تھا۔ ایسے ہی چھاپے کا خطرہ حمید اللہ اور نور اللہ کے لیے بھی تھا۔ انہیں قبل از وقت خبردار کرنا ضروری تھا۔ میں انگریز پولیس افسروں کے کام کرنے کا طریقہ جانتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ دو عادی مجرموں نے کوئی شکایت کی اور انگریز افسروں نے فوراً اٹھ کر کارروائی شروع کر دی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ انگریز افسر وقت ضائع نہیں کیا کرتے، اور یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ ڈی ایس پی اس کیس کو سی آئی اے کے حوالے ضرور کرے گا۔ جہاں تک نور اللہ اور حمید اللہ خان کی جعلی پیری مریدی کا تعلق تھا، یہ میں جانتا تھا کہ ڈی ایس پی اور اس کے اوپر والے افسر بھی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں گے، کیونکہ انگریزوں کو خاص طور پر اپنی حکومت کی طرف سے تنبیہ کی جاتی تھی کہ ہندوستانیوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ وہ پیر پرستی اور مزار پرستی کو بھی مسلمانوں کے مذہب میں شامل کرتے تھے۔ ہندوؤں کے سادھوؤں کو بھی دیکھا کرتے تھے کہ یہ عجیب و غریب بھیس بنا کر کیسی کیسی بدماشیاں اور حرام کاریاں کرتے ہیں، لیکن انگریز افسر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ مجھے اتنا سا اطمینان ضرور تھا کہ پولیس نور اللہ اور حمید اللہ کے ٹھکانے پر چھاپا نہیں مارے گی، لیکن اپنے مخبر اور جاسوس بھیج کر ان کی اصلیت کا سراغ ضرور لگایا جائے گا۔ یہ کام سی آئی ڈی یا پولیس کے اسپیشل برانچ نے کرنا تھا۔ اگر کوئی جرائم پیشہ آدمی جعلی پیر بنا ہوا تھا تو اس کی انگریزوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے صرف اس وقت کارروائی کرنی تھی جب اس جعلی پیر کا کوئی مرید تھانے میں اس کے خلاف کوئی شکایت پیش کرتا، مثلا یہ کہ اس پیر نے اس کی بیٹی یا بہن یا کسی عورت کو اغوا کر لیا ہے یا حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، یا پیر نے دھوکے سے اس کی کچھ رقم دبا لی ہے۔ اس صورت میں اس پیر کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی تھی۔ اس صورت میں کہ اس کے تمام مرید اس کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ نور اللہ اور حمید اللہ خان کا معاملہ مختلف تھا۔ حمید اللہ خان جیل سے فرار ہوا تھا اور وہ سزائے عمر کا قیدی تھا۔ اس کی گرفتاری ضروری تھی۔ نور اللہ کے متعلق یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ بھی مفرور ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ وارداتوں کی تفتیش میں مطلوب ہو۔ اب کیا ہوگا سکندر؟ تجمل نے مجھ سے پوچھا۔ کیا پولیس یہاں چھاپا مارے گی؟ راجہ شیر خان ہمیں کہہ گیا ہے کہ جتنی مدد وہ کر سکتا تھا اس نے کی ہے، اور جتنی ہو سکے گی اس سے زیادہ کرے گا، لیکن یہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اپنا بندوبست پکا کر لو۔ اور دیکھو سکندر، منور نے کہا، ان دونوں نے جھوٹ کتنا بولا ہے۔ انہوں نے سائیں کرامتا والے کو ڈاکو اور راہزن کہہ دیا ہے۔ کیا ان پر سائیں کرامتا والے کی پھٹکار نہیں پڑے گی؟ میری ہنسی نکل گئی۔ نہیں پڑے گی، میں نے کہا۔ انہوں نے نور اللہ اور حمید اللہ خان کے متعلق جو انکشاف کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ سائیں کرامتا والے کا اصل نام نور اللہ ہے، اور میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو سکندر؟ منور نے کہا، تم بھی پیروں کی توہین کرنے پر اتر آئے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ ایوب کے قتل کی سکیم ان دونوں نے ہی بنائی تھی، اور کوبے اور مرزے کو ان دونوں کی استادی وہاں لے گئی تھی، اور اس طرح ہمارا مطلب پورا ہو گیا۔ تجمل اور منور پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ یہ دونوں بھائی سائیں کرامتا والے کے مرید تو نہیں تھے، لیکن اسے برگزیدہ پیر مانتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ ان کا تعلق کیا رہا ہے اور ہم پر کیا کیا گزری ہے۔ اس وقت میرے سامنے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں انہیں یہ یقین دلاتا کہ نور اللہ جعلی پیر بنا ہوا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو ابھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ کس قدر خطرناک ہے اور ہم سب کو کس انجام تک پہنچا دے گی۔ میں نے تو سیدھا پھانسی کے تختے پر جانا تھا۔ تجمل اور منور مجھے پناہ دینے کے جرم میں 4-5 سال کے لیے جیل میں جا سکتے تھے، اور اگر
یہ پتہ چل جاتا کہ فضل حسین بھی مجھے پناہ دینے میں شریک ہے تو اس کی نوکری ختم ہونے کے ساتھ وہ جیل میں بھی جاتا۔ میں ہی تھا جس نے سوچنا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی کرنا تھا بڑی تیزی سے کرنا تھا۔ ایک تو اپنا انتظام کرنا تھا کہ کہاں جا چھپوں، سائرہ کو بھی چھپانا تھا۔ اس لڑکی کے برآمد ہو جانے کی صورت میں تجمل اور منور پر ایک اور دفعہ لگ جاتی۔ اتنا ہی ضروری حمید اللہ اور نور اللہ کو خبردار کرنا تھا۔ ان تک میرا جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنے ساتھ میری پناہ کا بھی بندوبست کر سکتے تھے۔ وہاں جا کر دیکھنا تھا کہ وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے تجمل اور منور کو بتایا کہ ہمیں کیا کیا بندوبست کرنے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اور سائرہ کو چھپانے کا بندوبست کر لیں گے، لیکن میں اب ان کی سوچوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس معاملے میں وہ اناڑی تھے۔ تم دونوں بھائی ایک بندوبست فوراً کر لو، میں نے کہا۔ 4-5 صحیح معنوں میں وفادار اور قابل اعتماد آدمی اکٹھے کرو اور انہیں اپنی زمینوں کے باہر دور دور بھیج دو۔ وہ وہاں اس طرح گھومتے پھرتے رہیں جیسے اپنے کھیتوں میں کوئی کام کاج کر رہے ہوں۔ دور سے پولیس کو آتا دیکھیں تو وہ فوراً تمہیں اطلاع دیں۔ اگر میں اور ایوب کی بہن یہاں نہ ہوئے تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم دونوں کی یہاں موجودگی میں پولیس آ گئی تو مجھے فوراً اطلاع ملنی چاہیے۔ میں اپنا اور اس لڑکی کا بندوبست کر لوں گا۔ یہ بھی اچھا ہے کہ تمام کھیتوں میں فصل ہے اور فصل کافی اونچی ہے۔ یہ لڑکی ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، منور نے کہا۔ نہیں، میں نے کہا، یہ لڑکی جان پر کھیل جائے گی، دھوکہ نہیں دے گی۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ عورت ہے، چھپنے چھپانے میں میرا ساتھ اتنی تیزی سے نہیں دے سکے گی جتنی تیزی کی ضرورت ہے۔ تم دونوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پولیس کے سامنے گھبرانا نہیں۔ یہ بھی سوچ لو کہ اب پولیس آئی تو اس کی نفری اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سارے علاقے کا محاصرہ کر لے گی۔ میں پیر کرامتا والے کے متعلق سوچ رہا ہوں، تجمل نے کہا۔ میں تو سوچتا تھا کہ ان کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ یا سرکار ہماری نجات کے لیے کچھ کرو، لیکن تم نے تو کوئی اور ہی بات سنا دی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو تجمل بھائی، میں نے کہا، کہ وہ کرامتا والا پیر اور سائیں نہیں، ورنہ تم اس کی دعاؤں کے دھوکے میں مارے جاتے۔ تمہاری صحیح مدد وہ دونوں ہی کریں گے۔ مجھے اور اس لڑکی کو انہوں نے سنبھال لیا تو اس ملک کی ساری پولیس فورس بھی آ گئی تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ہاں، ایک ضروری بات رہ چلی تھی۔ جن آدمیوں نے ایوب کو قتل کیا اور کوبے اور مرزے کو پکڑا تھا، ان میں 2 آدمی یہاں کے ہیں۔ انہیں کہیں باہر بھیج دینا۔ انہیں صبح ہی غائب کر دو، رات ابھی بہت ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اپنی گھوڑی دو۔ حمید اللہ اور نور اللہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہ وہاں سے 15-16 میل دور تھا۔ میں کبھی وہاں گیا نہیں تھا۔ منور اور تجمل سے راستہ معلوم کیا اور میں روانہ ہو گیا۔ سائرہ کو میں بتا آیا کہ سائیں کرامتا والے کے پاس جا رہا ہوں۔ جانے کا یہ کون سا وقت ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ پچھلی ملاقات میں انہوں نے مجھے یہی رات بتائی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا اور وقت بھی یہی بتایا تھا۔ انہوں نے مجھے کوئی خاص عمل بتانا ہے۔ گھوڑی بڑی اچھی تھی اور رات خنک تھی۔ میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ میں کھلی فضاؤں میں اڑنے والا پنچھی تھا، لیکن حالات نے مجھے پنجرے کا پنچھی بنا دیا تھا۔ کھلی فضا نے مجھ پر ایسا خمار سا طاری کیا کہ میں اپنے آپ ہی اس دور کی ایک غزل گنگنانے لگا۔ اچانک خیال آیا کہ میں آزاد نہیں ہوں اور مجھے صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے واپس اسی کوٹھڑی میں آنا اور قید ہو جانا ہے۔ میں نے گھوڑی کی باگ کو ذرا سا جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑی کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس گاؤں میں داخل ہوا تو لگتا تھا جیسے یہاں کوئی آبادی ہی نہ ہو۔ کتے جاگ رہے تھے جنہوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز پر ایک آدمی باہر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سائیں کرامتا والے کا ڈیرا کون سا ہے؟ میں تمہیں ان کا ڈیرا بتا دیتا ہوں، اس نے کہا، لیکن اس وقت ان کے دربار میں جانے کی نہ سوچنا، ورنہ ان کے آدمی تمہیں گاؤں سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے مجھے وہ گھر دور سے دکھا دیا۔ میں وہاں گیا اور دروازے پر بڑی زور سے دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور غصے سے پوچھا، کون ہو اور کیا لینے آئے ہو؟ میں گھوڑی سے اترا۔ سائیں جی کو جگاؤ۔ تم پاگل تو نہیں؟ اس آدمی نے کہا، دن کو آنا، مصیبت کے مارے ہوئے معلوم ہوتے ہو یا تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں؟ سائیں سرکار سے کہو کہ وہ آیا ہے، میں نے کہا۔ میں ان کا مرید نہیں، میں ان کے لیے بڑی دور سے پیغام لایا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ آدمی پھر بھی اتنی جرأت نہیں کر رہا تھا کہ سائیں کرامتا والے کو جگا دیتا۔ میں اسے دھکا دے کر اندر چلا گیا اور پوچھا کہ وہ کون سے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ میری گھوڑی کہیں باندھ دے۔
یہ دیہات کے عام مکانوں سے بہتر مکان تھا۔ میں ڈیوڑی میں سے گزر کر اندر چلا گیا۔ اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے مجھے ایک کمرہ دکھایا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ زور سے دھکیلا، یہ بند نہیں تھا۔ کواڑوں کی زوردار آواز سے نور اللہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بڑے غصے سے پوچھا کہ کون ہو؟ اس آواز سے میں نے پہچانا کہ یہ نور اللہ ہے۔ میں نے کواڑ بند کر دیے۔ بتی جلا نور، میں نے کہا، اور اسے بھی بلا لو۔ لالٹین جل گئی۔ حمید اللہ ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ درمیان میں دروازہ تھا۔ ذرا دیر کے بعد حمید اللہ بھی آ گیا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کچھ گھبرائے۔ خیریت تو ہے؟ نور اللہ نے پوچھا۔ وہ کام تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا، اس وقت کیسے آئے ہو؟ میں نے انہیں تمام تر صورتحال سنا دی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بھی چکرا گئے، لیکن چکرانے سے کام نہیں چلنا تھا۔ ہم سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ دراصل ہم نے ایک غلطی کر دی ہے، حمید اللہ خان نے کہا۔ کوبے اور مرزے کے متعلق تم نے ایسی باتیں کی تھیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کو بھی اڑا دو۔ ہم میں سے کسی نے بھی نہ سوچا کہ یہ دونوں کتنے ہوشیار اور چالاک ہیں۔ ان کے بجائے کسی سیدھے سادے آدمی کو اس جال میں لے آتے تو یہ مصیبت نہ آتی۔ اب یہ نہ سوچو کہ ہم نے غلطی کی ہے، میں نے کہا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کہیں پناہ مل سکتی ہے یا نہیں۔ مل سکتی ہے یار، نور اللہ نے کہا۔ ہم اتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ کبھی ایسی صورت پیدا ہو گئی جیسی اب ہو گئی ہے تو کہاں جائیں گے؟ ہم نے مصیبت کے وقت کے لیے ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے پاس آ جاؤں؟ مجھے امید ہے کہ یہاں چھاپا نہیں پڑے گا۔ یہاں پہلے سی آئی ڈی کا کوئی آدمی آئے گا۔ تم ذرا ہوشیار رہنا۔ میرے لیے سب سے بڑی مشکل ایوب کی بہن نے پیدا کر رکھی ہے۔ تم اسے میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ حمید اللہ خان نے کہا۔ یہی تو مشکل ہے، میں نے کہا، اور اسے بتایا کہ میں اسے کیوں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر اسے کہا میں اسے وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہاں سے وہ برآمد ہوئی تو وہ لوگ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں انہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں جو ہم نے آپس میں کی۔ حمید اللہ اور نور اللہ تجربہ کار تھے اور مجرمانہ امور کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ میری طرح وہ بھی ایسی ایسی خطرناک صورتحال سے نکل کر آئے تھے جو کوئی عام آدمی سنے تو سن کر ہی بے ہوش ہو جائے۔ ہم نے بحث مباحثہ کر کے طے کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اسی وقت واپس آ گیا۔ میں نے اب 2-3 روز کے بعد یہاں آنا تھا۔ میں اس وقت واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچا جب صبح ابھی دھندلی تھی۔ سائرہ نے بتایا کہ وہ رات بھر سو نہیں سکی اور وہ اکیلے ڈرتی رہی ہے۔ کہتی تھی کہ ذرا سی دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے تو بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ سکندر، اس نے کہا، میرے دل پر کسی خوف کا یا آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ کچھ نہیں ہوگا سائرہ، میں نے ذرا اکھڑی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، دل کو مضبوط کرو۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اسے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ اس کا بھائی قتل ہو چکا ہے۔ نہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اب میں نے اسے یہ بتا دینا ضروری سمجھا کہ میرے متعلق کسی نے مخبری کر دی ہے کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ اسے ذہنی طور پر تیار کرنا بہت ضروری تھا، چنانچہ میں نے اسے بتا دیا، لیکن اتنا ہی بتایا کہ میرے متعلق مخبری ہوئی ہے اور یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ نہیں جاؤں گی، اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تو اپنے ہاتھوں میرا گلا گھونٹو، مجھے زہر دو یا جس طرح چاہے مجھے ختم کر دو اور مجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ اگر اس کے ساتھ میرا روحانی لگاؤ پیدا نہ ہو جاتا تو میں شاید ایسے ہی کرتا جس طرح وہ کہہ رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں رات کا جاگا ہوا تھا، لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ سائرہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نہیں جگایا۔ اس مکان میں ایک آدمی موجود رہتا تھا۔ اسے کہا کہ وہ تجمل یا منور کو بلا لائے۔ اس نے بتایا کہ منور آیا تھا اور مجھے سویا ہوا دیکھ کر واپس چلا گیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد تجمل آ گیا۔ راجہ شیر خان کا ایک پیغام آیا تھا۔ اس نے کہا کوبے اور مرزے کو سی آئی ڈی والے پولیس ہیڈ کوارٹر لے گئے ہیں۔ شیر خان نے کہا ہے کہ سکندر یا لڑکی یا کوئی مشکوک فرد جاگیر کے علاقے میں ہو تو اسے وہ 2 دنوں سے زیادہ یہاں نہ رہنے دینا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کے جو آدمی جو دونوں ملزموں کو لینے آئے تھے ان میں سے سی آئی ڈی کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اپنا آدمی تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ گواہ یعنی کوبا اور مرزا چونکہ خود نامی گرامی جرائم پیشہ ہیں، اس لیے سی آئی اے سوچ سمجھ کر کاروائی کرے گی۔ اب تم بتاؤ تم نے کیا بندوبست کیا ہے؟
میرا بندوبست ہو جائے گا، میں نے جواب دیا، لیکن تم لوگ چوکنے رہنا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ میں نے اپنے طور پر زبانی ریہرسل کر لی تھی کہ پولیس کے اچانک آ جانے سے میں کیا کروں گا، یہاں سے کس طرح نکلوں گا اور کہاں جاؤں گا۔ سائرہ کو بھی میں نے یہ کاروائی سمجھا دی اور رات کو اسے باہر نکالا اور ایک کھیت کے اندر لے گیا اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ چھپنے کا طریقہ کیا ہے، اور کھیت کے باہر پتہ چلے کہ کوئی آدمی موجود ہے تو فصل کے اندر ہلنا جلنا بالکل نہیں۔ ایک رات میں پھر گھوڑی پر سوار ہوا اور نور اللہ اور حمید اللہ خان کے گاؤں گیا۔ اس رات مجھے کسی نے نہ روکا۔ دروازہ کھولنے والے نے مجھے دیکھتے ہی میری گھوڑی کی باگ پکڑ لی اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ وہ دونوں خوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تو حمید اللہ خان نے یہ کہہ کر ایک عجیب و غریب ڈرامہ سنا دیا کہ ادھر تو اللہ نے ایک کرم کر دیا ہے۔ ہوا یوں کہ گزشتہ شام نور اللہ سائیں کرامتا والے کے روپ میں دربار میں بیٹھا تھا اور مرید حاضری میں بیٹھے تھے۔ ایک نیا مرید آ گیا، جوان سال دیہاتی تھا۔ نور اللہ کے پاؤں آر پڑا اور بہت رویا۔ یا سائیں کرامتا والے، اس نے روندھی ہوئی آواز میں عرض کی، میرے حال پر رحم کرو، دشمنوں نے میری بیوی کو اغوا کر لیا ہے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، گھر میں بل بلا رہے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہے؟ نور اللہ نے پوچھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود ہی کسی کے ساتھ چلی گئی ہو؟ یہ تو ہم دیکھ کر بتائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ وہ خود گئی ہے یا لے جائی گئی ہے۔ سرکار، اس مفلوک الحال آدمی نے کہا، وہ لے جائی گئی ہے اور لے جانے والے میرے دشمن ہیں۔ ان کی پہنچ تھانے تک ہے، وہاں گیا تو تھانے دار نے بھی یہی کہہ دیا کہ تمہاری بیوی بدماش تھی، وہ خود ہی اپنے کسی یار کے ساتھ نکل گئی ہے۔ حضور کے ہاتھ میں بڑی کرامت ہے، اس ناچیز بندے کے حال پر رحم کریں۔ میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں، سرکار جو نذرانہ طلب کریں گے وہ میں قدموں میں رکھ دوں گا۔ میری کچھ زمین ہے وہ پیش کر دوں گا۔ مت گھبرا، نور اللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کرامت کرنے والا اللہ ہے، ہم کچھ نہیں لیں گے۔ نور اللہ اپنی ایکٹنگ کا کمال دکھاتا رہا، تسبیح کے دانوں کا کرتب دکھایا۔ حمید اللہ پاس بیٹھا تھا، وہ بھی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ یہ مرید کچھ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے دل کی ایک اور بات کہہ دی۔ سرکار کرامتاں والے، اس نے کہا، میری قسمت میں جدائیاں ہی لکھی ہیں۔ چھوٹا سا تھا تو موت نے ماں باپ کو مجھ سے جدا کر دیا، بڑے ہو کر ایک یار بنایا تھا، اس سے بھی جدائی ہو گئی، اس کی جدائی بیوی کی جدائی سے زیادہ دکھ دے رہی ہے۔ سرکار صرف اتنا بتا دیں کہ وہ کہاں ہے، یا صرف اتنا پتا چل جائے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے، زندہ اور سلامت ہے تو دل کو چین آ جائے۔ کون ہے وہ؟ نور اللہ نے جھومتے ہوئے پوچھا۔ کہاں چلا گیا تھا؟ یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے سرکار، اس نے جواب دیا۔ وہ پولیس میں ہوا کرتا تھا اور اس کا نام سکندر ہے۔ نور اللہ نے پہلے حمید اللہ کی طرف دیکھا، پھر اس نے آنکھیں بند کی، ہاتھوں کے عجیب و غریب سے اشارے کیے۔ وہ گورے رنگ کا تو نہیں؟ نور اللہ نے کہا، اور ہمیں اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں۔ ہاں سرکار، اس آدمی نے خوش ہو کر کہا، آپ نے ٹھیک دیکھا ہے، اگر وہ سرکار کو نظر آ رہا ہے تو یہی بتا دیں کہ وہ خیریت سے تو ہے۔ کیا تمہیں اپنی بیوی چاہیے یا دوست؟ نور اللہ نے پوچھا۔ ہم کوئی جادوگر نہیں، اللہ نے ایک کرامت عطا کی ہے۔ سرکار، اس آدمی نے کہا، پہلے تو مجھے میرے بچوں کی ماں واپس کروا دیں، میں بہت دکھی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں۔ سرکار، حمید اللہ خان نے نور اللہ سے کہا، اس کے دکھ اس کے چہرے پر لکھے ہیں، اس نے تو میرا بھی دل دکھی کر دیا ہے، اس پر کرم کر دیں، اسے اندر بٹھاؤ۔ نور اللہ نے حمید اللہ سے کہا، ہم آ کر دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ حمید اللہ اس آدمی کو ایک کمرے میں لے گیا، لے جاتے ہوئے اسے کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ سائیں جی موج میں آ گئی ہیں، ورنہ سرکار کسی کو اتنا وقت نہیں دیا کرتے۔ اسے ایک کمرے میں داخل کر دیا اور حمید اللہ اس کے بعد کمرے میں گیا۔ وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا، 2-3 قدم آگے چل کر وہ رکا اور اس نے پیچھے دیکھا۔ حمید اللہ کے ہاتھ میں ریوالور تھا جو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر سے 1-2 سیکنڈ میں نکال لیا تھا اور اس کی نالی اس آدمی کی طرف کر دی تھی۔ سلطان، حمید اللہ نے دوسرا ہاتھ آگے کر کے کہا، اپنا ریوالور میرے حوالے کر دو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس آدمی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے سلطان کہا ہے، آپ کس غلط کی فہمی پر مجھ سے ریوالور مانگ رہے ہیں؟ میرے پاس ریوالور کہاں، میں غریب آدمی ہوں۔ تم پولیس کی اسپیشل برانچ کے سب انسپیکٹر ہو، سلطان احمد ہو، حمید اللہ نے کہا، اور سکندر کے دوست ہو۔
کیا تم اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ میں تمہیں پہچان نہیں سکوں گا؟ میرے مقدمے میں تم کئی بار میرے سامنے آئے تھے اور ہر بار بہت دیر تک میرے سامنے رہے تھے۔ میں نے تمہیں اور سکندر کو قتل کروانا تھا، تم ہی نے مجھے بے گناہ عمر قید دلائی تھی۔ وہ میرا دوست سلطان احمد تھا جو میرے ساتھ اسپیشل برانچ میں سب انسپیکٹر ہوا کرتا تھا۔ حمید اللہ کو سزا دلانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے اب حمید اللہ کو بتایا کہ وہ وہاں سے تبدیل ہو کر اس ضلع کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں آ گیا ہے۔ اب تو وہ بہت ماہر ہو گیا تھا، اس لیے اسے اسپیشل برانچ ہی میں رہنے دیا گیا۔ حمید اللہ خان اس سے اس کا ریوالور مانگ رہا تھا۔ سلطان ہنس پڑا اور بیٹھ گیا۔ حمید اللہ خان اس کے جھانسے میں آنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ اب اسے کہہ رہا تھا کہ اب تم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گے اور پولیس کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ اگر صرف تمہارا معاملہ ہوتا، سلطان نے کہا، تو میں تمہیں صرف دیکھ کر واپس چلا جاتا اور رپورٹ دیتا کہ یہ مفرور نوابزادہ حمید اللہ خان ہی ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ سکندر بھی اسی علاقے میں ہے۔ میں اسے گرفتار نہیں ہونے دوں گا، اسے ہر قیمت پر یہاں سے نکالوں گا۔ تم اپنا ریوالور اندر کر لو اور مجھ پر بھروسہ کرو۔ اتنے میں نور اللہ بھی اندر آ گیا اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ نور اللہ نے بھی سلطان کے ساتھ طنزیہ باتیں کی۔ سلطان انہیں کہتا تھا کہ وہ انہیں نہیں پکڑوائے گا۔ ہم تم پر کیسے اعتبار کر لیں؟ نور اللہ نے کہا، ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ ہی کیا ہے؟ تم پکڑے گئے ہو اور اب جان چھڑانے کے لیے ہمارے ہمدرد بن رہے ہو۔ میرا رشتہ سکندر کے ساتھ ہے، سلطان نے کہا۔ یہ رشتہ اتنا پکا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام سکندر رکھا ہے۔ اگر صرف اس نوابزادے کا معاملہ ہوتا تو میں اسے دیکھتے ہی واپس چلا جاتا اور کل اس وقت تک نوابزادہ اسپیشل برانچ کی حوالات میں ہوتا اور تم نوسر بازی کے جرم میں پکڑے ہوئے ہوتے۔ میں جانتا تھا کہ اگر تم یہاں ہو تو سکندر بھی یہیں کہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ میری دوستی خون کے رشتے سے زیادہ گہری ہے۔ تم اسے بچا لو گے اور ہمیں پکڑوا دو گے، حمید اللہ خان نے کہا۔ اس کمرے میں ایک عجیب صورت پیدا ہو گئی تھی۔ سلطان احمد کہہ رہا تھا کہ سکندر کی خاطر وہ ان کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں دے گا، بلکہ وہ یہ رپورٹ دے گا کہ یہ وہ مفرور نوابزادہ حمید اللہ خان نہیں اور سائیں کرامتا والا جعلی پیر نہیں۔ لیکن یہ دونوں بچے تو نہیں تھے کہ اس کی باتوں میں آ جاتے۔ سلطان احمد نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اسپیشل برانچ نے اور کیا کیا کارروائی سوچی ہے۔ اس میں ایک تو یہ تھی کہ پولیس کی خاصی زیادہ نفری تجمل اور منور کے علاقے کو گھیرے میں لے کر اس طرح تلاشی لے گی کہ فصل کے اندر جا کر بھی دیکھا جائے گا۔ سلطان احمد نے اس چھاپے کا دن اور وقت بھی بتا دیا۔ اس کے باوجود یہ دونوں اس پر اعتبار نہیں کر رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ میرا دوست کہاں ہے؟ سلطان احمد نے جذباتی لہجے میں کچھ غصے میں کہا۔ میں نے اسے چھاپے سے پہلے وہاں سے نکالنا ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں تمہیں پکڑوا دوں گا تو یوں کرو کہ میں باہر نکلتا ہوں اور تم دونوں کسی بہانے یہاں سے نکلو اور غائب ہو جاؤ۔ میں نہیں دیکھوں گا کہ تم کس طرف گئے ہو، میں اکیلا آیا ہوں۔ مختصر یہ کہ بڑی ہی مشکل سے ان دونوں نے سلطان احمد پر اعتبار کیا۔ یہ سلطان کا کمال تھا اور یہ اس کے خلوص اور دیانتداری ہی کا اثر تھا کہ حمید اللہ خان اور نور اللہ جیسے قایا آدمی جو مجرمانہ زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے اس کی بات مان گئے۔ وہ مجھ سے ملنے کو بےتاب تھا۔ انہوں نے اسے یہ نہ بتایا کہ میں کل رات یہاں آؤں گا۔ سلطان احمد چلا گیا۔ میں آ گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور یہ بتایا کہ سلطان احمد آئے گا تو میرا پسینہ نکل آیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ بے شک سلطان میرا دوست تھا، لیکن وہ پولیس میں اتنا پرانا ہو چکا ہے جتنے عرصے میں خون کے رشتوں کے لیے بھی دل میں ہمدردی نہیں رہتی۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ پہلے سلطان آئے گا، ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور طوفان کی طرح پولیس آئے گی اور ہم تینوں کو پکڑ کر لے جائے گی۔ کیا تم نے کچھ سوچا ہے کہ اچانک پولیس آ گئی تو کیا کرو گے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے ایسی صورتحال کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ وہاں وہ پیر بنے ہوئے تھے، وہ کسی سے یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ باہر پہرا دیں اور پولیس آئے تو انہیں خبردار کر دیں۔ انہوں نے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ میری پریشانی عروج کو پہنچی ہوئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ان دونوں کو برا بھلا کہنے کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں کو دو دو تین تین گالیاں دیں لیکن اس سے مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اتنی دیر میں ایک آدمی اطلاع لایا کہ جس آدمی کو آپ نے وقت دیا تھا وہ آ گیا ہے۔ فوری طور پر میرے دماغ میں آئے کہ جوں ہی سلطان احمد اندر آئے ہم تینوں اسے دبوچ لیں، گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالیں اور پچھلے دروازے سے نکل جائیں۔ یہ تو ظاہر تھا
کہ پولیس نے گھیرا ڈال کر سلطان کو اندر بھیجا تھا۔ ہمارے پاس ریوالور تھے، ہم نے مقابلہ کر کے باہر نکلنا تھا یا پولیس کی گولیوں سے مرنا تھا۔ میں نے عہد کر رکھا تھا کہ زندہ پولیس کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ اگر نکلنے کی صورت نظر نہ آئی تو ریوالور میں ایک گولی اپنے خاتمے کے لیے بچا کر رکھوں گا۔ میرا دماغ چکرانے پر آ گیا تھا کہ سلطان احمد دیہاتی لباس میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میرا اتنا عزیز دوست تھا کہ اسے دیکھ کر میرا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ سلطان مجھے دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ سلطان، میں نے آہستہ سے کہا، میں نے تیرے ہی ہاتھوں پھانسی کے تختے تک پہنچنا تھا۔ سلطان کی کھلی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر ٹکٹکی باندھے رہیں۔ ان آنکھوں میں نمی سی نظر آنے لگی، پھر اس کی آنکھیں دو جھیلوں جیسی ہو گئیں اور پھر ان آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان کا ہاتھ بڑی تیزی سے اپنی قمیض کے اندر گیا اور اسی تیزی سے باہر آیا۔ ادھر میں اپنا ریوالور نکالنے ہی لگا تھا کہ سلطان کا ریوالور پہلے نکل آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر سے اوپر کیا اور ریوالور ایک پتھر کی طرح بائیں طرف کی دیوار پر دے مارا۔ ریوالور دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا۔ اس نے یہ حرکت اس قدر تیزی سے کی کہ میں اور حمید اللہ ابھی اپنے ریوالور نکال بھی نہ پائے تھے۔ اگر وہ ہمارے ریوالور نکل آنے کے بعد اپنا ریوالور نکال کر پھینک دیتا تو ہم سمجھتے کہ وہ بدنیتی سے آیا تھا اور دو ریوالوروں کی نالیاں دیکھ کر اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن اس نے اپنا ہتھیار بڑی نفرت اور غصے سے پتھر کی طرح پھینک دیا۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور پہلے آہستہ آہستہ پھر تیزی سے میری طرف آیا۔ میں نے اپنا ریوالور اپنے نیفے میں اڑس لیا اور اس پر اپنی قمیض کا پردہ ڈال دیا۔ دوسرے لمحے سلطان احمد اس طرح میرے ساتھ چپکا ہوا مجھے اپنے بازوؤں میں بھینچ رہا تھا جیسے مجھے اپنے وجود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ جذبات کی شدت سے وہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ ہم دونوں بہت دیر اسی حالت اور اسی کیفیت میں رہے، پھر ہم دونوں کو بیک وقت ہی یاد آ گیا کہ ہم عید نہیں مل رہے، نہ یہ دو بچھڑے ہوئے دوستوں کے ملاپ کی تقریب ہے، بلکہ ہم دونوں اپنے اپنے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ سلطان جذباتی آدمی تھا۔ میں پہلے اس کے ماضی کی داستان سنا چکا ہوں۔ وہ پیار کا پیاسا اپنے آپ کو خلق کا راندہ ہوا اور دھتکارا ہوا انسان سمجھتا تھا۔ اس نے جب میرے ماضی کی داستان سنی تھی تو اس نے مجھے اپنا جڑواں بھائی کہہ دیا تھا۔ میں واحد شخص تھا جس سے اسے پیار ملا تھا اور جو اس کے جذبات اور احساسات کی کیفیت کو سمجھتا تھا۔ وہ سلطان مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا نہیں کر سکتا تھا، بلکہ جب اس نے بتایا کہ کیا سوچ کر آیا ہے اور اپنے انگریز افسروں کو کیا رپورٹ دے گا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص میری جگہ اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سلطان، تم مجھے نہیں بچا سکو گے۔ اپنی نوکری، اپنی بیوی اور اپنے دو بچوں کا مستقبل تباہ نہ کرو، بلکہ مجھے ساتھ لے چلو اور ان کے لیے 10,000 روپیہ وصول کرو۔ یہی ایک تحفہ ہے جو میں تجھے دے سکتا ہوں۔ سلطان احمد بہت بڑی قربانی دینے کا عہد کر چکا تھا۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں جو بعد میں سناؤں گا۔ سلطان کہہ رہا تھا کہ وہ ہم سب کو نکل جانے کا موقع دے گا، لیکن اب ہم تینوں میں سے یہ کوئی بھی نہ سوچے کہ ہم یہاں کچھ دن اور رہ سکیں گے۔ سلطان، میں نے کہا، میرا ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے ایوب کی بہن۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ سائرہ کس طرح مجھ تک پہنچی اور کس طرح وہ میری روح کی گہرائیوں تک پہنچ گئی۔ میں نے اسے کہا وہ اب اپنے گھر نہیں جانا چاہتی اور میں اسے بھٹکنے کے لیے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اسے میں اپنے گھر پہنچا سکتا ہوں۔ وہ لاجو کے ساتھ رہے گی، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ سلطان بھائی، حمید اللہ خان بولا، ہمارے متعلق بھی کچھ سوچا ہے یا اپنے یار کو نکال کر ہمیں پھنساؤ گے؟ سب سوچ لیا ہے بھائی، سلطان نے کہا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو میں اپنے ہیڈ کوارٹر چلا جاؤں گا اور رپورٹ دوں گا کہ یہ واقعی مفرور نواب زادہ حمید اللہ خان ہے اور اس کے ساتھ ایک جرائم پیشہ آدمی نور اللہ ہے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ میری رپورٹ صحیح ہوگی اور جب یہاں چھاپا پڑے گا تو تم غائب ہو چکے ہوگے۔ ہم نے اگلی رات پھر یہیں ملنے کا وقت طے کیا اور سلطان احمد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے پھر اس پریشانی نے گھیر لیا کہ سائرہ کو میں کس طرح کہیں بھیجوں گا۔ سلطان احمد نے ابھی سوچ کر بتانا تھا کہ سائرہ کو کس طرح یہاں سے نکالے گا۔ سلطان احمد جاتے جاتے یہ بھی کہہ گیا تھا کہ وقت بہت تھوڑا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے۔